बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, इल्म गैब के उन्वान पर आज हमारा तीसरा दर्स है और वीडियो के ज़रिए देखने वाले में मोहतरम नाज़रीन, कल के दर्स में हमने इस चीज़ को वाज़ेह किया था कि हमारे मुखालिफीन का इस बाब में, इस मसले में दो नज़रिए हैं। एक तो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक का कुल्ली इल्म गैब, फिर इस रोज़े आखिर में भी कई बहसें, और दूसरा जो असल नज़रिया है वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल अल्लाह का ज़ाती और कुल्ली गैर मुतनाही इल्म गैब हासिल, और आपका जो इल्म है वो तमाम मालूमात इलाहिया पर हावी है, उनको शामिल है माज़अल्लाह। अब अगली बहस कि जो भी नजरिया वो लिखवाया, हमने कल आपको बता दिया, तो उसके मुताबिक आप उन पर रद्द करेंगे। अब अगली बहस कि वैसे तो अगर वो ये मान लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनका असल अकीदा इल्म गैब ज़ाती है माज़अल्लाह और गैर मुतनाही, फिर तो जो आज की बहस उसकी ज़रूरत ही नहीं, फिर तो बस आप उसके कुफ्रिया होने पर दलाइल दें। लेकिन अगर बिलफर्ज वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इल्म अताई है और या महदूद है, जो भी आप उसको हैंडल करना है, तो अब अगली जो अहम बहस आती है, और ये इतनी अहम बहस है कि तमाम दलाइल का दारोमदार इसी पर है उनके। वो बहस ये है कि जो भी आपने अपना दावा लिखवाया बाबत इल्म गैब, ये इल्म गैब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब मिला। तो जैसे इस बाब में, इस अकीदे में उनके अकीदे मुख्तलिफ हैं, इस तरह इस बहस में भी इनके मुख्तलिफ अकीदे और नज़रियात हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मौलाना अहमद खान साहब का नज़रिया और आजकल जो इनके मुनाज़रीन नज़रिया लिखवाते हैं वो ये है कि हम न तो रोज़े अव्वल से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये इल्म मानते हैं, ना पैदाइश के वक्त से मानते, बल्कि हम ये इल्म जो हुज़ूर को मिला कुल्ली, जिसको वो जो भी लिखवाए, वो तदरीजन मानते हैं। तदरीजन कुछ अरसे बाद आपकी मालूमात में इजाफा होता गया। पहले आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, पहले आपका इन चीज़ों पर इल्म नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको इल्म देता रहा। कुरान के नुज़ूल के साथ साथ आपके इल्म में इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि इधर कुरान की तकमील हुई और इधर ये जो इल्म गैब आपके वो मुकम्मल हुआ। तो तकमील कुरान से पहले कुल्ली इल्म गैब का दावा हम भी नहीं करते। हमारा दावा तकमील कुरान के वक्त मुकम्मल इल्म गैब का है। लिहाजा तकमील कुरान से पहले अगर आप कोई ऐसी आयत पेश करें कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुल्ली इल्म गैब की नफी है, तो वह हमारे खिलाफ नहीं, इसलिए कि उस वक्त तो हम भी नहीं मानते हुजूर को कुल्ली आलिमुल गैब। इस पर इंशाअल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे। पहले हम ये नजरियात आपके सामने रखें। पहला नजरिया इसमें मैंने कहा ना तदरीजन, चुनाचा मौलाना खान साहब अद-दौलतुल मक्किया सफ़ा नंबर 73, अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाना बजरिया कुरान अजीम हुआ और कुरान थोड़ा थोड़ा करके उतरा और हर वक्त नहीं उतरता था, तो वाक़यात व मालूमात दोनों में बाज होना सादिक हुआ। तो यानी खुलासा कलाम यही कि थोड़ा थोड़ा करके कुरान हुआ, नाजिल होता रहा, और थोड़ा थोड़ा करके आपको वाक़यात पता चलते रहे, तो लिहाजा तकमील कुरान के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुकम्मल हुआ। इसी तरह प्रोफेसर इरफान कादरी की किताब है नबूवत मुस्तफ़ा हर आन हर लहज़ा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36, फाजिल बरेलवी वगैरह उलमा ने वजाहत फरमाई है कि आपको बतदरीज इल्म अता किया गया और आपका इल्म कुरान मजीद के साथ मुकम्मल हुआ। इसी तरह इनके मौजूदा जो मुनाजिर हैं, एक मुनाजिर माने जाते हैं या कहलाए जाते, जो भी, अगर चाहो अब उस पर भी जुमहूर इनके बरेलवी उलमा का कुफर के फतवे, लेकिन हम उस वक्त नहीं जाते, मौलाना सईद असद साहब फैसलाबाद वाले, वो लिखते हैं ये कुल अताई इल्म गैब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम इब्तदा से ही साबित नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कुरान हकीम के नुज़ूल के ज़िमन में मुकम्मल हुआ। जो जो कुरान हकीम नाजिल होता गया, आपके इल्म मुबारक में भी इजाफा होता गया, और जब कुरान हकीम की आखिरी आयत मुबारका नाजिल हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल मखलूक का इल्म अता हो गया। वहाबियत व बरेलवियत सफ़ा 12। गोया हम शुरू से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इस कुल्ली इल्म गैब के कायल नहीं हैं,
بلکہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا گیا ہم حضور کے علم میں اضافے کے قائل ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب آخری آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب جو ہم لکھوائیں گے، جس کا ہمارا دعویٰ ہے، وہ مکمل ہوا۔ اب ہمارے سامنے یہ نظریہ آ گیا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلی علم غیب عطا ہوا یہ قرآن کی آخری آیت کے ساتھ عطا ہوا۔ ادھر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب جس کا ہم دعوے دار ہیں وہ مکمل ہوا۔ اب اچھا، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نبی، چلے بات چھوڑے، بات کی اور نکل جائے گی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اور پوری جرت کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ہمارا فریق مخالف اگر اس میں اللہ رسول کا خوف ہے اس کے دل کے اندر، قرآن کی وہ آخری آیت ہمیں دکھائے جس میں لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے لے کر روز آخر تک، یا روز اول سے لے کر ابتداء آفرینہ سے لے کر الی یوم القیامہ، الی دخول الجنہ، الی دخول النار کے ذرے ذرے جز جز کا علم غیب عطا کیا گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے گویا ان دونوں فریقوں کا، ہمارا بھی اس پر اتفاق ہے اور ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام ہر وقت علم غیب نہیں رکھتے تھے کلی۔ حضور کے بارے میں جو نظریہ آج ہمارا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کلی علم غیب حاصل نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر ہمیں گستاخ کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، ایک زمانے تک ان کا بھی نظریہ یہی تھا، اور حضور علیہ السلام کی آخری زندگی تک ان کا نظریہ یہی تھا کہ آج جو وہابیوں کا عقیدہ ہے نبی کے علم غیب کے بارے میں، حضور کی آخری زندگی تک یہی عقیدہ ہمارا بھی تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن کی آخری کوئی ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب مکمل ہو گیا۔ اصل میں فراڈ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ فراڈ یہ کرنا چاہتے تھے کہ قرآن میں جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی علم غیب کی نفی ہے، تو اب اگر ہم آیت کوئی پیش کرتے کہ دیکھو اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی علم غیب کی نفی ہے، یہ لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ اس زمانے میں تو ہم بھی قائل نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہم بھی کہتے کہ حضور کو کلی علم غیب نہیں ہے، لہذا یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ فراڈ خود ان کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے نزدیک قرآن کے نزول سے پہلے ہم بھی حضور کا کلی علم غیب نہیں مانتے تھے اور یہ بھی حضور کا کلی علم غیب نہیں مانتے تھے، لیکن بقول ان کے قرآن کی کوئی ایسی آخری آیت نازل ہوئی جو قرآن کی آیت بھی آخری ہے، اور اس آیت کے اندر یہ وضاحت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلی علم غیب ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس آیت کے اندر یہ وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب کلی ہے اور یہ ہم نے دے دیا۔ اب مسئلہ آسان ہے، لمبے چوڑے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی اگر ہمارا فریق مخالف اس روئے زمین پر موجود ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی محسوس نہ کرے، لیکن محض ان کو ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے میں یہ بات کروں، کوئی چیلنج بازی مقصود نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا فرقہ واریت مقصود نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ بات سن رہے تو قرآن کی وہ آخری آیت پیش کرے کہ جو ہو بھی قرآن کی آخری آیت اور جس میں یہ وضاحت، بات ہی ختم ہے۔ خواہ مخواہ میں لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اور ہمارا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی علم غیب کلی نہیں رکھتے تھے، بلکہ قرآن کی آخری آیت جو بالکل آخری وقت میں حضور کی وفات سے چند دن پہلے نازل ہوئی، اس وقت حضور کا علم مکمل ہوا، اس وقت حضور کو کلی علم غیب حاصل ہوا، ہم کہتے بات ختم۔ آپ وہ آیت ہمارے سامنے پیش کر دیں، وہ آیت تلاوت کر دیں، وہ آیت مجمع کے سامنے پڑھ دیں جو قرآن کی آخری آیت بھی ہو اور اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ جو عقیدہ آپ نے لکھا ہے روز اول سے روز آخر تک، یا غیر متناہی، یا الی قیامہ، یا الی دخول الجنہ وغیرہ جو لکھا ہے، اس کے ذرے ان دو روز اول سے روز آخر اس کے ذرے ذرے کا علم غیب کلی عطا کر دیا گیا۔ قرآن آپ پڑھے، ایمان ہم لے کر آتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، کتنی آسان بات میں نے کہہ دی، اختلاف کو ختم کرنے کا کتنا زبردست فارمولہ میں نے بتا دیا۔ آپ قرآن کی آخری آیت پیش کریں، ہم آپ کو بتاتے قرآن کی آخری آیت کون سی ہے، آپ اس میں بتا دیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کے کلی علم غیب کا ذکر ہم ماننے کو تیار ہے۔ ویسے تو قرآن کی آخری آیت کون سی اس میں اختلاف ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ الاتقان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن ہم آپ کے گھر کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے حکیم الامت صاحب کی بات سے زیادہ مضبوط بات تو کوئی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا میں 21 روز تشریف فرما رہے، بعض روایات میں کہ 7 روز اور بعض میں ہے 9 دن خازن و خزائن، بلکہ بعض روایتوں میں کہ یہ آیت وفات شریف سے صرف 3 گھنٹے پہلے نازل ہوئی۔ روح المانی تفسیر نعیمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ تو گویا حضور علیہ السلام کی وفات سے صرف 3 گھنٹے پہلے تک بھی آپ حضور کے لیے کل علم غیب کے قائل نہیں تھے۔ درپردہ جس مسئلے پر آج آپ ہمیں وہابی کہتے، ہمیں گستاخ کہتے، حضور کی 63 سالہ تک آپ یہ گستاخیاں کرتے رہے، آپ حضور کے علم کے منکر رہے ہیں، یہ الگ خیر مسئلہ ہے اس وقت، اور یہ آپ نے اس مناظرے میں عوام کو سمجھانا ہے کہ صبح شام یہ ہمیں حضور علیہ السلام کا اس عقیدے کو جو عقیدہ لکھوایا کاغذ پر، اس کے نہ ماننے کی وجہ سے گستاخ کہتے رہے، وہابی کہتے رہے، ہم پر تہمتیں لگاتے رہے کہ یہ حضور کو معاذ اللہ جاہل مانتے، یہ حضور کو معاذ اللہ لا علم مانتے، حالانکہ خود حضور کی وفات سے 3 گھنٹے تک سے پہلے بھی حضور کو یہ خود لا علم مانتے تھے۔ آپ نے وہ آیتیں بھی سے پوچھنی ہے کہ وہ آیتیں بھی آپ میرے سامنے پڑھو کہ کس قرآن میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو وفات سے 3 گھنٹے پہلے تک یا 21 دن پہلے تک یا 7 دن پہلے تک یہ جو کلی علم غیب آپ نے لکھ کر دیے اس کا علم نہیں تھا۔ تو پھر قرآن یہ پڑھے گا اور دلیل آپ کی بنے گی، تاکہ لوگوں کو بتاؤ نا کہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی قرآن سے حضور کی لا علمی نکالتے، تو تمہیں یہ لا علمی کہاں سے پتہ چلی؟ کوئی آسمان سے وحی تو نہیں آئی نا، تم نے بھی تو قرآن سے ہی معلوم کیا ہوگا۔ تو پڑھو وہ آیت۔ اب آپ نے یہ آخری آیت ہے قرآن کی بقول آپ کے بڑوں کے، لہذا اس آیت کے اندر ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ حضور علیہ السلام کو کلی علم غیب دیا گیا۔ آپ حضور علیہ السلام کے اس کلی علم غیب پر قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کی جس آیت کو آپ پکڑیں گے وہ تو حضور کی تکمیل سے پہلے، آپ مسئلہ سمجھے ذرا، حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوتا رہا اس وقت حضور کو کلی علم غیب جو میں نے لکھوائی یہ حاصل نہیں تھا۔ حضور کے وفات سے چند دن پہلے ایک آیت نازل ہوئی جس کے بعد حضور کا علم مکمل ہوا، لہذا اس آیت سے پہلے جو قرآن کے شروع کے پارے ہیں یا مکی مدنی شروع کے جو صورتیں ہیں یا حضور کی اس آخری آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو آیتیں ہیں اس سے آپ کوئی استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت تو آپ بھی کل علم غیب کے قائل نہیں تھے۔ جب آپ اس وقت اس کل علم غیب کے قائل ہی نہیں تھے تو قرآن کی کسی آیت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ بھی آیت آپ پڑھیں، اس وقت تو آپ کا خود یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ کلی علم غیب نہیں ملا، حضور کو یہ کلی علم غیب قرآن کی آخری آیت کے ساتھ ملا، لہذا آپ شروع والی آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہمارا صرف ایک مسئلے پر اختلاف ہے، میں زور دے رہا ہوں بار بار، اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی مسئلے میں اس کی ساری علمیت نکل جائے گی۔ آپ اور ہمارا اختلاف صرف آخری آیت پر ہے، آپ آخری آیت ثابت کریں کون سی ہے اور اسی کے اندر کلی علم غیب کا بیان ہوگا، آپ اس کو پڑھیں، ایمان لانے کو تیار ہے۔ اب یہاں ذرا مولانا سعید اسد صاحب نے ایک دھوکہ دیا، ایک مولانا یونس نعمانی صاحب تھے کوئی جن کا تعلق مماتی جماعت سے تھا، ارشاد التوحید و سنت سے تھا، اس کے ساتھ وہ کوئی گفتگو کر رہے، میں نے سنی، پوری تو نہیں سنی، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی شاید گفتگو ہے، اس سے بھی اوپر بہت عرصہ پہلے میں نے سنی تھی، البتہ جو میں نے جگہ جگہ سے سنی اس میں ایک جگہ یونس نعمانی صاحب نے یہی کہا کہ سید اسد صاحب آپ جب حضور علیہ السلام کے کلی علم غیب کے قائل آخری آیت کے ساتھ ہوئے ہیں تو شروع کی آیتیں آپ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس وقت تو آپ حضور کے کلی علم غیب کے قائل ہی نہیں تھے نا، تو پھر دلیل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے لیکن اس خود آپ قائل ہے کہ اس وقت حضور کا علم غیب کلی نہیں ہوا، لہذا آپ صرف آخری آیت پڑھیں گے۔ تو سید اسد نے کہا نہیں جی ذرا سنو، مسئلہ سمجھو۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا، قرآن ابھی باقی ہے، بہت زیادہ باقی ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو الکتاب کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے بھی وہ الکتاب ہے قرآن، اور قرآن کے مکمل ہونے کے بعد بھی الکتاب ہے۔ تو اور قرآن کی کتاب ہونے پر، قرآن ہونے پر اس آیت سے آپ استدلال کر سکتے، حالانکہ ابھی تو قرآن پورا مکمل نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا علم مکمل نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو مکمل ہونے سے پہلے جو آیت ہے میں اس پہ استدلال کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، میں حیران ہوں ان لوگوں کو ذرا حیا نہیں آتی۔ او خدا کے بندے، الکتاب یہ جنس ہے، اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے۔
اس سے مراد تھوڑا قرآن بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے مراد ایک آیت بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد سورت بھی لی جا سکتی ہے، اور اس سے مراد پورا قرآن بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہذا جس وقت قرآن مکمل نہیں ہوا اس وقت بھی الکتاب کہنا درست تھا، اور جس وقت قرآن مکمل ہوا اس وقت بھی الکتاب کہنا درست تھا۔ الکتاب جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے، لہذا قلیل بھی الکتاب ہے، کثیر بھی الکتاب ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے الکتاب کا اس بات ہو کر کہیں بھی الکتاب کی نفی نہیں ہے، جبکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، اور پھر اس بات کہیں بھی نہیں ہے، تو ایک کو دوسرے پر آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ الکتاب کی مثال دینا ہی غلط ہے، اس لیے کہ اس سے قلیل بھی مراد لینا درست ہے اور کثیر بھی مراد لینا درست ہے، لیکن قرآن میں کہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ پہلے تو آپ کو جو ہے وہ مکمل علم غیب نہیں دیا گیا تھا، آپ مکمل علم غیب دے دیے گا۔ اور پھر ایک الزامی بات میں کرتا ہوں، آپ سورہ احزاب کی آیت پیش کریں ما کان محمد ابا احد من رجالکم الآیہ، اور اس سے استدلال کریں کہ اس سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، اور مرزائی اس کے جواب میں کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے تو حضور کو خاتم النبیین کہا گیا، لیکن بعد میں اللہ نے کہا کہ نہیں ان کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ یہی کہیں گے کہ دجال ہمیں وہ آیت بتا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تو ختم نبوت کا اقرار ہو رہا ہے، کہیں اور انکار ہو رہا ہے۔ یہی بات ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ آپ کے سامنے آیتیں پیش کریں گے کہ حضور کو کلی علم غیب نہیں ہے، بقول آپ کے دعویٰ ہے کہ حضور کو کلی علم غیب ہے، آخری آیت نازل ہوئی، تو وہ پیش کرو نا میرے بھائی، کدھر لکھا ہوا ہے؟ اگر مرزائی پیش نہیں کر سکتے تبھی وہ جھوٹے مکار ہیں، تو اسی طرح جب آپ پیش نہیں کر سکتے تو آپ بھی اس دعوے میں جھوٹے۔ آپ تو قرآن میں تضاد ثابت کر رہے ہیں، قرآن پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں سارا علم دے دیا گیا، تو کدھر ہے؟ اگر دیا تو کہیں لکھا ہوگا نا، ہمیں بتایا جائے۔ تو پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ تدریجن مانتے ہیں قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایک ساتھ نہیں مانتے، دفعتاً نہیں مانتے، اور آخری آیت کے ساتھ مانتے، تو آپ نے ان سے آخری آیت کا مطالبہ کرنا ہے۔ دوسرا عقیدہ، یہ تو پہلا عقیدہ تھا، اور یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی یہ علم غیب کب حاصل ہوا، اسی کو آپ نے پکڑنا ہے۔ دوسرا عقیدہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت حضور علیہ السلام کو سارا علم غیب دے دیا گیا۔ دیکھو عجیب و غریب ان کے عقیدے۔ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 101، جو ذات کریم اپنی ولادت سے پہلے دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہو، وہ اپنی وفات کے بعد بھی عالم کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہو، یعنی ولادت سے پہلے بھی حضور کو سارے ذروں کا علم دے دیا گیا تھا، کل علم غیب دے دیا گیا۔ تو جب ولادت سے پہلے حضور کو اللہ کے بندے کل علم غیب دے دیا گیا، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وفات کے وقت دیا گیا اور پہلے کل علم غیب نہیں دیا گیا؟ اب یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے؟ غلام رسول سعیدی نے کہا کہ نہیں جی، اس میں تطبیق یوں ہے، آگے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی بات آئے گی، اس میں وہ تطبیق کرتے ہیں کہ دراصل سے مراد یہ کہ پہلے آپ کو اجمالی علم غیب دیا گیا تھا ولادت کے وقت یا معراج والی رات، اور پھر تدریجن آپ کو تفصیلی علم دیتے رہے یہاں تک کہ قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کہیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں لکھا ہو کہ پہلے ہم نے آپ کو اجمالی علم مکمل کلی دے دیا تھا اور پھر میں نے اس اجمال کی ہر تفصیل آپ پر نازل کی، اور اس طرح کل علم غیب کا مکمل ہو گیا۔ دوسرا مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی عبارت دیکھیں، وہاں ہے کہ ذرے ذرے کا، یہ ذرہ ذرہ ہوتا ہی تفصیل کے لیے میرے بھائی، کہتے ہیں اس کتاب کا لفظ مجھے معلوم ہے، اس علاقے کا چپا چپا مجھے معلوم ہے، مطلب یہ کہ تفصیلی علم جانتا ہوں، ہر گوشے کو جانتا ہوں، ہر کونے کو جانتا ہوں۔ تو یہاں اس باطل تعویل کا رد خود مفتی احمد یار گجراتی نے ذرہ ذرہ کا، ایک تو دعویٰ بلا دلیل ہے جو تطبیق کیے، ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ ہے، جو چیز بھی بات ہوگی دلیل، اور دلیل بھی قطعی، ایک تو قطعی دلیل اس پر کوئی نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ خود وضاحت آ گئی کہ ذرے ذرے کے تفصیلی علم دیا گیا تھا۔ تیسرا نظریہ مولوی عمر اشری صاحب، وہ مقیاس انفیت صفحہ 326 پہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو امور غیبیہ پیدائشی حاصل تھے جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہوتے۔ لو جی، احمد خان صاحب، سعید اسد، دیگر بڑے نے کہا کہ نہیں جی، حضور کو پیدائشی بھی کل علم غیب نہیں ہے، ولادت کے سے پہلے بھی نہیں ہے، ولادت کے بعد بھی نہیں ہے، بلکہ تکمیل قرآن جو ایک قول کے مطابق 3 گھنٹے پہلے وفات سے، ایک قول کے مطابق 7 دن، ایک قول کے مطابق 21 دن پہلے، اس سے پہلے کل علم غیب نہیں ہے۔ مفتی احمد یار گجراتی آگے وہ کہتے ہیں ولادت سے پہلے حاصل ہے، مولوی عمر شریف آگے وہ کہتے ہیں نہیں یہ پیدائش کے وقت سارا کل علم غیب دے دیا جاتا ہے۔
اب جب یہ کل علم غیب پیدائش کے وقت دے دیا گیا، ولادت سے پہلے دے دیا گیا، تو جو قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرے اس کل علم غیب کی، تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ؟ تو اب آپ نے پکڑ کرنی ہے کہ ان میں سچا کون ہے، میں بتاؤ دلیل کس کے ساتھ ہے؟ ایک کو سچا مانو گے تو دوسرے کو کافر جھوٹا ماننا پڑے گا، دوسرے کو کافر جھوٹا مانے گا تو آپ کی مرضی ہے، میں سے جس کو آپ سچا جس کو جھوٹا مانے۔ چوتھا نظریہ، یہ مفتی نعیمالدین آبادی صاحب کا نظریہ، ان کے نزدیک معراج والی رات حضور علیہ السلام کو یہ کل علم غیب دیا گیا، نہ ولادت سے پہلے، نہ ولادت کے وقت، نہ وفات کے وقت، آخری آیت کے وقت، بلکہ معراج ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ چونکہ عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں ہے، ہر ایک اپنا مذہب اپنا پیٹ ہے، جس سے جو طبیعت ہوئی لکھ لیا۔ الکلمۃ العلیٰ صفحہ نمبر 25، سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں مجھ سے میرے پروردگار تبارک و تعالی نے کچھ دریافت فرمایا، میں جواب نہ دے سکا۔ تو مولوی عمر اچھروی اور مفتی احمد یار گجراتی تو کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے ذرے ذرے کا علم دے دیا گیا، تو جب اللہ نے پوچھا تو کیسے جواب نہیں دے سکے؟ اگر یہ بات درست ہے تو مولوی عمر اچھروی اور احمد یار گجراتی نے جھوٹ بولا، جو کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم تھا، ذرے ذرے کو دیکھ لیتے۔ تو اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان بے کیف و تحدید رکھا، کیونکہ حق سبحانہ و تعالی جوارے سے منزہ اور پاک ہے۔ پھر تحدید و تکثیف کیسی یا تکیف کیسی؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی سردی اپنے سینے میں پائی، پس مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ اب دیکھو وہ معراج والی رات اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، یعنی کل علم غیب، استعمال کا کل علم غیب ہوتا ہے۔ تو یہ تو معراج والی رات مانتے، احمد یار گجراتی ولادت سے پہلے مانتے، عمر اچھروی ولادت کے وقت مانتے، احمد خان صاحب بریلی اور دیگر کہتے ہیں کہ نہیں وفات کے وقت ہی مکمل ہوا۔ تو اب آپ نے عوام سے ان سے فیصلہ لینا کہ ان میں سے میرے بھائی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اسی طرح الکلمۃ العلیٰ صفحہ 51 پر فرماتے کہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرے حلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا، اس کے فیضان سے مجھے ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہو گیا۔ اور ما کان و ما یکون سے لوگ کل علم غیب مراد لیتے ہیں، تو دیکھو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ اسی طرح مولوی مصطفی رضا خان صاحب جو مولانا مرزا خان صاحب کے بیٹے، انہوں نے بھی فتاوی مصطفیہ صفحہ نمبر 43 پر یہ عقیدہ لکھا۔ اس طرح قاضی فضل احمد لدھیانی صاحب جس کی کتاب پر قریباً 35 تفسیریں، 35 تقریزیں، جس کو احمد خان بریلی صاحب نے بھی سنا اس کتاب کو، اس کی تائید کی، اس میں تفسیر قادری کے حوالے سے لکھتے کہ جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں وارد ہے کہ میں عرش کے نیچے تھا، ایک قطرہ میرے حلق میں ڈال دیا، پس جان لیا میں نے جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے مراد بھی کل علم غیب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور نظریہ آ گیا ہمارے سامنے کہ یہ معراج والی رات۔ تو اگر معراج والی رات دیا گیا تو جو اور کہہ رہے ہیں کہ ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت یا آخر میں سب جھوٹے سب کوڑے ہو گئے، تو آپ نے گرفت کرنی ہے۔ پانچواں نظریہ جی یہی قاضی فضل صاحب، انہوں نے ایک اور عجیب بات لکھی کہ شکم مادر میں والدہ محترمہ کے پیٹ مبارک رحم مبارک کے اندر تھے، اس وقت یہ کل علم غیب دیا گیا۔ لکھتے ہیں لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا۔ انوار آفتاب صداقت صفحہ 138 جلدی ایڈیشن۔ اب کوئی ان بیوقوفوں اور احمقوں کی عقل کا ماتم کرے کہ مادر شکم میں آنے سے کروڑوں سال پہلے تو لوح محفوظ لکھ کر قلم سوکھ چکا تھا، اس ٹائم اس کی عقل کا اس سے اندازہ لگا، ان کی علم کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ ماں کے شکم مادر میں لوح محفوظ کا قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا۔ بھائی وہ تو سوکھ چکا تھا کب کا، وہ تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ کر قلم کو سکھا چکا تھا اور قلم رک چکا تھا۔ اس سے آپ ان لوگوں کی عقل کا اور ان لوگوں کی عقیدوں کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ چند عقیدے آپ کے سامنے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سے پہلے علم غیب کلی دیا گیا، ایک ایک ولادت کے وقت دیا گیا، ایک ایک شکم مادر میں دیا گیا، ایک ایک معراج والی رات دیا گیا، اور ایک ہے کہ تدریجاً قرآن کے نزول کے ساتھ دیا گیا۔ آج کل کے مناظرین یہی لکھواتے ہیں عقیدہ۔ تو آپ نے اس پر گرفت کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، یہ جو پانچواں تدریجاً والا، اور اس کو پکڑ کے باقی چاروں پر گرفت کرنی ہے، باقی چاروں کا جھوٹا ہونا لکھوانا ہے، باقی چاروں کا غلط ہونا لکھوانا ہے، اور باقی چاروں کے غلط ہونے پر دلائل کا مطالبہ بھی کرنا ہے، ان کو کیسے رد کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہے۔ اب اگلا موضوع، اور اس بات کو نہیں چھوڑنا کہ اگر تکمیل قرآن کے ساتھ حضور کا علم غیب مکمل ہوا تو تکمیل قرآن سے کلی علم غیب کی نفی کیوں مانتے ہو، کلی علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کی نفی پر دلائل دو۔ تو دلائل بھی ان سے لے رہے آپ نے، وہی آپ کے دلائل ہوں گے۔ اور یہ کہ آخری آیت ہمارے سامنے پڑھ کر سنانی ہے، بس آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، وہ چھوڑنا نہیں آپ نے کسی طرح بھی ان کو۔
اب اگلا مسئلہ، ظاہر ہے جو بھی مسئلہ لکھوایا جائے گا میدان مناظرہ کے اندر اس کا حکم بھی تو لکھوایا جائے گا نا، اس کا حکم کیا ہے، حکم ہی تو اس سے تو مسئلے کی نوعیت واضح ہوگی نا۔ اگر آپ بھی حق پر ہے میں بھی حق پر ہے کسی مسئلے پر، آپ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف تو اسی بات پہ ہوا نا کہ آپ مجھے غلط کہہ رہے خود کو صحیح کہہ رہے، تو اس لیے اب اس کا حکم کیا ہے کہ جو آپ کے اس عقیدے کا خود ساختہ جو بھی لکھوایا اس نے، کیونکہ عقیدہ ایک نہیں ہے نا، کئی عقیدے، اس پہ میں کسی خاص ایک عقیدے کو نہیں لے رہا، جو بھی آپ نے کاغذ پر عقیدہ لکھوایا ہے اس کے منکر کا حکم واضح کرے کیا ہے۔ تو میں نے پہلے کہا میرے بھائی چونکہ بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی عجیب عجیب شگوفے کھلیں گے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، پہلا حکم جو خان صاحب بریلوی کا ہے اور خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 62 پہ لکھا ہوا ہے، تفصیل لمبی عبارت ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، وقت کم ہے، اس پہ لکھا ہے کہ جو اس کلی علم غیب کا منکر ہے ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم اس کو کافر نہیں مانتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سٹیجوں پر، کتابوں پر، مدرسوں کے اندر، دروس کے اندر صبح شام کہتے کہ یہ وہابی حضور کے علم غیب کے منکر ہے، یہ وہابی معاذ اللہ حضور کو لا علم مانتے ہیں، یہ وہابی معاذ اللہ حضور کے علم کے دشمن ہے، یہ وہابی حضور کے علم کے منکر ہیں، یہ وہابی حضور سے نفرت کرتے ہیں، یہ وہابی حضور سے بغض کرتے ہیں، یہ وہابی حضور سے عناد رکھتے ہیں، تبھی حضور کے علم کے منکر ہیں۔ اور جب فتویٰ لگانے کی بات آئی، حکم بیان کرنے کی بات آئی، تو کہتے کہ جی ہمارا تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور سے بغض رکھنے والا، حضور سے عناد کرنے والا، حضور کے علم کے منکر، وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہے، مومن ہے، پکا مومن ہے۔ ہم تو کہتے خدا دی قسمیں ثابت شدہ علم کے ایک قطرے کا انکار کرنے والا بھی بے ایمان ہے، بشرطے کہ ثابت ہو۔ آپ کیسے اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں؟ سٹیجوں پر عقیدہ کچھ بیان کرتے، جب آپ کا کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں اس مسئلے کے اوپر، تو پھر رولا کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ پھر اختلاف کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ پورے کاٹن اور پوری الماریوں کی کتابیں کس بات پر لکھی ہوئی ہیں جب کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے آپ کا؟ اگر ہم اس میں غیب کے منکر ہیں کلی کے، آپ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، تو پھر کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمیں تانے کیوں مارتے میرے بھائی؟ اس مسئلے میں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک طرف کفر کے فتوے اور ایک طرف کہتے جی ہمارا تو کوئی فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے۔ عجیب منافقانہ رویہ ان کا۔ اور تو چھوڑے، میں ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں، بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ان کا مولوی لکھتا ہے کہ اگر کوئی وہابی ضد اور عناد میں بھی اس کا انکار کرتا ہے ہمارا اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے معاذ اللہ۔ ان کی کتاب ہے محمود احمد رضوی کی بصیرت، حصہ اول، صفحہ نمبر 267، مکتبہ رضوان لاہور، جس تفصیل سے ہم حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، یہ ہمارا قول مختار ہے، نہ ضروریات دین سے اور نہ ضروریات مذہب سے، بلکہ باب فضائل سے۔ اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغض و عناد کی بنا پر اس تفصیل سے حضور کے لیے علم ما کان و ما یکون کا اس بات نہیں کرتے، ہم ان کو کافر و گمراہ تو درکنار فاسق بھی نہیں کہتے۔ سٹیج پر صبح شام گالیاں، مدرسوں میں صبح شام گالیاں، کتابوں میں صبح شام گالیاں، اور اب لکھ کر دے رہے ہیں کہ جو حضور کے بغض اور عناد میں حضور کی اس فضیلت کا انکار کرتا ہے ہم اس کو بھی کافر نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں تف ہے ایسے عاشقوں پر، خدا دی قسمیں ہمیں کوئی پتہ چل جائے کہ حضور کی فضیلت کا کوئی انکار بغض اور عناد کی بنیاد پر کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں پکا کافر ہے تو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ اور فتویٰ ہمارا نظریہ ہے کہ کوئی مدینے کی مٹی کو کہے کہ مجھے اس سے خوشبو نہیں آتی، جو کوئی کدو کے بارے میں کہ کدو شریف لوکی شریف مجھے پسند نہیں، اس کا سر قلم سے اتار، اس کا سر قلم کر دو، تلوار سے اتار دو، اس لیے کہ وہ میرے نبی کے مدینے کی خوشبو، مٹی کی خوشبو کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے وہاں سے خوشبو نہیں آتی، وہ میرے نبی کی پسندیدہ خوراک کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ایک جگہ حشمت علی ندوی صاحب سے مناظرے کے وقت کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بغض اور عناد کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی فضیلت تو بہت دور، مدینے کی فضیلت کا منکر ہو، حضور کے بغض کی وجہ سے حضور تو بہت دور حضور کے صحابہ کی فضیلت کا منکر ہو، بلکہ حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ہو اور حضور کے بغض اور عناد میں اس کی فضیلت کا منکر ہو، ہمارے نزدیک وہ بھی بے ایمان اور کافر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبح شام اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو صبح شام عشق کا دم بھرتے ہیں، اور آج جب میدان مناظرے کی بات آئی، آج جب گفتگو کی بات آئی، آج جب علم کے میدان میں اس چیز کو ثابت کرنے کی بات آئی، تو کتنا گندا اور غلیظ عقیدہ سامنے آیا کہ کوئی حضور کی فضیلت بغض اور عناد میں اس کا انکار کرے۔ ہم اسے کافر تو دور فاسق بھی نہیں کہتے،
اس کا مطلب ہے جو حضور کے بغض کی وجہ سے حضور کے نور کا انکار کرے وہ آپ کا بھائی ہے. لعنت ہو ایسے عقیدے پر. جو حضور کے بغض کی وجہ سے مدینے کے مدینہ ہونے کا منکر وہ آپ کا بھائی ہے. جو حضور کے بغض کی وجہ سے آپ کے فضائل و کمالات کا منکر ہے وہ آپ کا بھائی ہے. جو حضور کے بغض کی وجہ سے شمائل کی کتابوں کو جلا دے, حدیثوں کی کتابوں کو جلا دے, کیونکہ معاذ اللہ اس میں حضور کے فضائل ہے, آپ کی نزدیک کو کافر تو دور فاسق بھی نہیں ہے. لعنت ہو ایسے عقیدے پر. یہ ان کا عقیدہ. عاشق یہ ہوتا ہے آج تیرے پیر کی کوئی فضیلت کا انکار کرے بغض کی وجہ سے اس کا گریبان پکڑے گا. آج تیرے استاذ کے خلاف کوئی بات کرے بغض کی وجہ سے تو اس کا گریبان پکڑے گا. لیکن حضور کی ناموس کی بات آئی تو کہتا ہے کوئی بغض اور اناد کی وجہ سے بھی حضور کی فضیلت کا منکر ہم اس کو کافر نہیں کہتے, کافر تو دور فاسق بھی نہیں کہتے. تو ہے تمہارے عقیدے پر. یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آؤ کہ تمہیں لوگوں نے پھدو خان بنایا ہوا تھا, تمہیں لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. آج تک تمہیں سمجھاتے رہے کہ اس کلی علم غیب میں حضور کی ساری فضیلت ہے. اس کلی علم غیب جیسی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم وہابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ہم وہابیوں کے منکر ہیں, ہم وہابیوں کو کافر کہتے ہیں, ہم وہابیوں کو گمراہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے علم کے منکر ہے, کیونکہ معاذ اللہ حضور کو لا علم مانتے, کیونکہ معاذ اللہ حضور کو جاہل مانتے معاذ اللہ. اور آج اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی حضور کو لا علمی کی وجہ سے نہیں, کسی دلیل کی وجہ سے نہیں, حضور کے بغض میں, حضور کی دشمنی میں اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بھی ہمارا بھائی, وہ بھی مسلمان ہے, ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہتے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا نظریہ. عوام کے سامنے ایسی چیزیں لے کر ہے. لعنت ہو اس عقیدے پر اور اللہ کی پناہ ہو اس عقیدے سے. اگلا نظریہ یہ ان کے مناظر اعظم صاحب نظام الدین ملتانی صاحب. پس ان تمام دلائل قاطعہ سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات بابرکات کو علم جمیع اشیاء کا ماکان و میکون و علم غیب اضافی بھی تھا. اس سے انکار کرنا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کا انکار ہے جن کے انکار سے کفر لازم آتا ہے. انوار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468. احمد خان بریلی کہتے ہیں میں کافر نہیں کہتا. محمود احمد رضوی کہتے ہیں بغض اور اناد کی وجہ سے بھی انکار کرتے ہیں, میں کافر نہیں کہتا. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے, وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں, حدیث کا انکار کرے. تو کفر کو کفر نہ مان کر مولانا مرزا خان صاحب بریلوی اور ان کے دیگر بریلوی میں کافر ہوئے. ایک طرف کہتے ہیں ہم اس کو عقائد قطعیہ میں سے نہیں مانتے, ایک طرف کہتے ہیں کہ فضائل میں سے نہیں مانتے, اور دوسری طرف اس کا انکار کرنے والوں کو کافر بھی کہتے ہو. کفر تو عقائد قطعیہ کا انکار, ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم ظنی احادیث پیش کریں گے اس لیے کہ ہم اس مسئلے کو عقائد میں سے نہیں مانتے. تو جب عقائد میں سے نہیں مانتے تو پھر آج انکار کرنے پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ پتہ چلا تمہارا نزدیک عقیدہ قطعیہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے, لہذا آپ نے اس پر پکڑ کرنی ہے. اگر یہ فتویٰ صحیح ہے تو وہ گئے, اگر ان کا فتویٰ صحیح تو یہ گیا. جو آپ کی مرضی ہو, جس کو آپ نے رسید کرنا ہے جہاں وہ آپ کی مرضی. اب اگلا مسئلہ, عجیب ایک عبارت ایک اور سن لیں. منظور احمد فیضی صاحب ان کے بڑے عالم ہے جو دعوت اسلامی میں شیخ الحدیث بھی رہ چکے تھے. ان کی کتاب ہے نظریات صحابہ صفحہ 19. اس میں لکھتے اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے کسی ذرے سے بے علم اور بے خبر جانتے ہیں وہ فاروق اعظم کے دشمن اور گستاخ ہیں اور نظریہ فاروقی کے منکر ہو کر بے دین ہیں. آگے اس پر میں بات کروں گا. جو حضور کو کسی بھی ذرے سے بے خبر جانتے ہیں وہ نظریہ فاروقی کے بھی منکر ہیں, گستاخ بھی ہیں, بے دین یعنی کافر بھی ہیں. مولانا عمر اچھری صاحب مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 299 پہ لکھتے ہیں اگر کسی نے بالفرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وقت کے لیے معاذ اللہ اس خبر سے بے علم سمجھا تو اس اعتقاد کی بنا پر اتنی دیر منکر نبوت رہے گا. مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 299. کچھ دیر کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو اگر کسی بات سے بے خبر مانا تو وہ حضور کی نبوت کا منکر ہوگا. اب آپ نے پکڑ لینا ہے وہ شروع میں جو ہم نے عقیدہ بیان کیا تھا کہ مولانا سید اسد صاحب, عرفان قادری صاحب, پروفیسر عرفان صاحب اور جناب جی مولانا مرزا خان صاحب بریلوی صاحب اور آج کل کے جو بریلی مناظرین ہیں وہ لکھواتے کہ ہم حضور علیہ السلام کو شروع سے عالم الغیب نہیں مانتے ہیں, ہم تو ان کو کئی ذروں سے اور کئی جزیات سے لا علم مانتے ہیں, بلکہ حضور کا جو کلی علم غیب ہے یہ وفات سے چند دن پہلے یا وفات سے چند گھنٹے پہلے آپ کو حاصل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کئی چیزوں سے حضور علیہ السلام کو بے خبر مانتے تھے وفات سے. قرآن کی آخری آیت نازل ہونے سے پہلے کئی چیزوں سے, کئی ذروں سے, کئی جزیات سے بے خبر اور لا علم مانتے تھے. اور مولوی عمر اچھروی کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ایک ذرے سے بھی حضور علیہ السلام کو لا علم مانے, جو ایک بات سے بھی حضور علیہ السلام کو لا علم مانے, وہ حضور کی نبوت کا منکر ہے. تو جو نبوت کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے. تو بتائیے
ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے۔ آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ آخری آیت نازل ہونے سے پہلے حضور ذرے ذرے کا علم نہیں جانتے تھے، کئی باتوں سے لا علم تھے، تو آپ کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو ایسا کہ وہ پکا کافر اور بے دین اور بے ایمان ہے، تو آپ کے بڑوں پر فتویٰ تو انہوں نے لگا لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح مولانا عمر اچھروی، مولوی عمر اچھروی مقیاس انفیت صفحہ نمبر 334 پہ لکھتے کہ علوم خمسہ جو سورہ لقمان کے آخر میں، ان کا منکر، کیا منکرین علوم خمسہ کو ان مقتولین کفار سے بدتر نہ کہا جائے؟ میرے خیال میں یہ کہنا بجا ہوگا، زیادتی نہیں۔ آگے لکھتے کہ تم نبی وسلم کے واسطے علوم خمسہ کے قائل ہوگے فبیہا، ورنہ فرقہ مرزائیہ میں شامل ہوگے۔ مقیاس انفیت صفحہ نمبر 335۔ گویا جو حضور کے کلی علم غیب کا منکر ہے اور علوم خمسہ کا منکر ہے، جیسے جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور کو یہ 5 علوم کا کلی علم نہیں دیا گیا تھا، اس کا منکر و معاذ اللہ مرزائی بھی ہے اور معاذ اللہ مشرکین مکہ کی طرح بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ آگے ایک طرف کہتے جی یہ تو ہمارا قطعی عقیدہ نہیں ہے، ہم تو اس بنیاد پر کسی کو بھی کافر فاسق، تو ایک ضمنی مسئلہ ہے، اور ایک طرف ان کے فتوے دیکھیں کس قسم کے فتوے معاذ اللہ۔ اسی طرح الیاس قادری دعوت اسلامی کے بڑے، ان کا عقیدہ ہے رسائل عطاریہ حصہ 2 صفحہ نمبر 251، بہرحال اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا ہے، اور یقیناً علم غیب انبیاء کا انکار قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ کا انکار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کی ایک نہیں متعدد، تو کیا ایک بلکہ ایک کیا آدھی بلکہ آدھی کیا ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہے۔ تو آپ کے اس بڑے کی نزدیک گویا حضور کے کل علم غیب کا منکر کافر ہے، یہ آپ کے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح آج دھوکہ دیتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، آگے یہ حوالے بھی اور ایک اور زبردست کام کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج جب آپ ان سے مطالبہ کریں گے علم غیب پر قطعی دلیل پیش کرو، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت دلیل پیش کرو، کہیں گے جی ہم اس کو عقائد قطعیہ میں سے نہیں مانتے، ہم تو ظنیہ میں سے مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم پیچھے حوالہ دے چکے کہ جب ظنیہ سے مانتے تو پھر انکار پر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ اب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اس عقیدے کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں معاذ اللہ۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 571، ایسا شخص وہابی، گستاخ رسول، کافر و مرتد ہے، مسلمان نہیں۔ رسولوں کے لیے علم غیب ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ جو شخص رسول کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ رسول کے علم کو گھٹاتا ہے، ان کی تنقیص شان کرتا ہے، اس سے نہ سلام جائز نہ اس کے سلام کا جواب دینا جائز۔ آپ کے مولوی تو کہتے ہیں کہ بغض اور اناد کی بنیاد پر بھی انکار کرتے ہیں، ہم فتوے نہیں لگاتے، یہ کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا میں سے شامل ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو ایک تو آپ کا مولوی گیا کام سے، اور دوسرا آپ کا یہ دھوکہ بھی واضح ہو گیا کہ جی ہم تو اس کو عقائد قطعیہ میں سے نہیں مانتے۔ عقائد قطعیہ کیا، آپ ضروریات دین میں سے اس کو مانتے، جیسے اللہ کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر کافر ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح آپ کے نزدیک حضور کے لیے یہ کل علم غیب ماننا بھی ضروریات دین میں سے۔ اس طرح آگے چلیے، مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی رضوی صاحب، وہ فتاوی حشمتیہ صفحہ نمبر 394 395 پہ لکھتے کہ حضور کے علم غیب کا منکر کافر مرتد ہے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، وہ اللہ عز و جل کو جھٹلا رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تکذیب کر رہا ہے، لہذا بحکم شریعت مطہرہ شخص مذکور فی السؤال قطعاً کافر، مرتد، ملحد، منافق، زندیق ہے۔ ایسے شخص کو اس کے حالات مذکورہ پر مطلع ہوتے ہوئے نماز میں امام بنانا حرام بلکہ کفر ہے، اس سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا حرام ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا حرام ہے، اس کے ساتھ بیاہ شادی کے تعلقات قائم کرنا حرام ہے، وہ راستے میں گلی میں ملے تو اس کو سلام کرنا حرام ہے، بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے جانا حرام ہے، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہونا حرام ہے۔ اور اس طرح مفتی فیض احمد اویسی فتاوی اویسیہ صفحہ نمبر 60 پہ لکھتے علم غیب کے انکار پر ربانی فتویٰ، حضور علیہ السلام نے منافقوں کو اپنے علم غیب کا کہا تو وہ انکار کر گئے، اللہ نے فرمایا تم اے منافقو کافر ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ کہتے کہ ہم تو ضروریات دین میں سے نہیں مانتے، ہم قطعی نہیں مانتے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، جبکہ آپ کے مولانا کہتے ہیں کہ رسول کے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر، مرتد، منافق، بلکہ اللہ نے اس کو کافر کہا۔ لہذا ایک تو آپ کے خان صاحب اور بڑے جو اس عقیدے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہو گئے، یہ جو اگر آپ نے بھی ایسا عقیدہ لکھوایا تو آپ بھی کافر ہو گئے۔ یہ آپ نے حکم اس کے سامنے پڑھنے نہیں ہے، یہ بھی ذرا مسئلہ یاد رکھیں۔ میں نے کہا
یہ آپ کی معلومات کے لیے، حکم تو وہ لکھ کر دے گا جس سے آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اس سے آپ نے حکم لکھوانا ہے پہلے کہ بھائی آپ اس کے منکر کا حکم لکھ کر دو، کیا ہے، آیا کافر ہے، آیا فاسق ہے، آیا فاجر ہے، کیا ہے۔ تو اگر کافر لکھ کر دے کہ جس کا منکر کافر ہے، تو آپ نے ان مولویوں کو لے کر آنا کہ جو اس بنیاد پر کافر نہیں کہتے، وہ کب یہ کافر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اور تو اپنے مسلک کا ترجمان ہے یا مسلک کو گڑھنے والا ہے، تیرے بڑے کچھ لکھ رہے تو کچھ لکھ رہے، اپنا اندر مت پیش کر۔ اور اگر وہ کہتے کہ جی کافر ہے تو جو کافر نہیں کہتے ان کو پیش کرنا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ کافر نہیں ہے تو یہ جو کافر کہہ رہے ان کو اس کے خلاف پیش کرنا ہے کہ تو نے جو حکم لکھا ہے اس کے مطابق تو اپنے مولویوں کے فتووں سے کافر ہے۔ تو پہلے اپنا ایمان ثابت کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات بھی کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات تو مسلمان کرے گا نا، ایک آدمی اپنے گھر سے اسلام سے خارج ہو جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لینا دینا، وہ پہلے مسلمان تو ہو جائے۔ تو یہ حوالے میں اس لیے نوٹ کروا رہا ہوں، آپ جو بھی وہ عقیدہ لکھوا کر دے گا آپ نے ان حوالوں کے مطابق اس سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح اشرف سیامی صاحب، انہوں نے ایک اور حکم بیان کیا کہ اس حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنے والا معتزلی بدتر منافق ہے، معتزلیوں سے بدتر اور منافق ہے۔ چنانچہ لکھتے گلشن توحید اور رسالت جلد دوم صفحہ نمبر 367، الغرض صرف انبیاء و رسل کے لیے نہیں بلکہ اکابرین امت نے معتزلہ کے نظریے و عقیدے کے برعکس اولیاء کرام میں بھی علم غیب تسلیم فرمایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ شرک و کفر کے ستون نہیں بلکہ ایمان و ایقان کی عمود و ستون ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام میں تسلیم نہ کرے وہ معتزلہ سے بھی بدتر ہے، اور جو اولیاء کرام میں تسلیم نہ کرے وہ سنی نہیں بلکہ معتزلی ہے، اور اگر باطل میں معتزلی ہونے کے باوجود بظاہر سنی ہونے کا دعویٰ کرے تو منافق بھی ہے۔ اب قصہ مختصر، یہ چند میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عقیدے پیش کیے ان کے کہ یہ عقیدہ کہ یہ جو علم غیب مکمل کب ہوا، جو بھی لکھوائے اس پر گرفت کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے۔ تو جو حکم یہ لکھوائے پھر آپ نے ان کی کتابوں سے جو دوسرا حکم ہے اس پر آپ نے پر گرفت کرنی۔ اور تیسری بات یہ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو حضور کے لیے علم غیب ظنی درجے میں مانتے ہیں، ہم تو عقیدے اور عقیدے قطعیہ مانتے ہی نہیں، لہذا ہم سے دلائل قطعیہ کا مطالبہ بھی نہ کرو، اس کا رد بھی ہو گیا کہ یہ لوگ اس عقیدے کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں، لہذا فضائل مزائل کا ڈرامہ یہاں نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری باتیں، قصہ مختصر باتیں اور بھی کرنی تھی، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے مطابق آپ ان سے گرفت کریں، ان سے بات کریں۔ اللہ پاک سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔